तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सूबाई सदर दाऊद शाह और उनकी टीम का मशकूर और ममनू हूँ कि उन्होंने बिलखुसूस बलूचिस्तान के इशू पर वो भी इस्लामाबाद में APC का इनेकाद किया। कोयटे में हम थे तो दाऊद शाह ने मुझसे ज़िक्र किया कि जी बलूचिस्तान के मसले पर हमें APC बुलानी चाहिए। ये हम तय नहीं पाए कि APC को रखे कहाँ, होना तो ये चाहिए था कि इसको हम बलूचिस्तान में रखते, लेकिन फिर हमने ये सोचा बलूचिस्तान आएगा कौन, और आएगा भी तो किस रास्ते से आएगा। ना ट्रेन के रास्ते से आ सकता है कोई, ना बाय रोड आ सकता है। तीन ही सड़कें हमारी तरफ आती हैं, एक जोब के रास्ते से, एक बोलान के रास्ते से, दूसरा जो है कलात खोजार से। तो फिर कि जी इस्लामाबाद में रखें। इस्लामाबाद में पहले हमने ये सोचा कि किसी होटल में रखेंगे, फिर ये आपस में डिस्कस किया कि जिस तरह इमरान खान का नाम लेते हुए असम्बलियों में या मीडिया में ममनू है, बलूचिस्तान के इशू पर बात करना भी इस्लामाबाद में तो ममनू होगा। फिर ये तय हुआ जी इस्लामाबाद में करेंगे और KP हाउस में ही। तो मैं उनका मशकूर हूँ, तमाम सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले काबरीन जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से भी है और मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी है। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं बलूचिस्तान के मसले पे, सैर हासिल दोस्तों ने जो उस पर अपना नुक्ता निगाह पेश किया। मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं बचती कि मैं इस पर और बात करूं। अगर बात करूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी और ये ज़्यादती होगी उन दोस्तों से। अगर बात ना करूं तो मेरे ख्याल में फिर ये बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती होगी। कुछ चीज़ें हमने हाईलाइट की हुई हैं बलूचिस्तान की, लेकिन अभी तक बलूचिस्तान के सियासी, इक़्तिसादी और बलूचिस्तान के मजमूई हालात पर अभी तक मैं देख रहा हूँ कि धुंध पड़ी हुई है। वो किसी मौसम में पंजाब और इस्लामाबाद के मोटरवे पे धुंध होती है, जो लोग सफ़र नहीं कर पाते। बलूचिस्तान में इसी तरह की एक धुंध है जो इस्लामाबाद में शायद बैठे हुए में नज़र नहीं आती। नहीं, इसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं। PTI के दोस्तों ने बिल्कुल एक अच्छी वीडियोस हमें दिखाई, उसमें बलूचिस्तान के ये उसकी एक मामूली सी झलक है। ये सिर्फ रोड की सतह पर जो है जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं उनका तज़किरा किया गया है या वो दिखाए गए हैं। अंदरूनी खाना शहरों में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के छोटे छोटे कस्बों में क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने दोस्तों को ज़िम्मेदारी दी थी कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस है तो क्योंकि मुझे अपडेट करें कि मिसिंग पर्सनस की तादाद क्या होगी। है आप यकीन नहीं करें, मिसिंग पर्सन की वो तादाद में उंगलियों पे नहीं गिन सका, मुझे मजबूरन कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ा। और ये हालात अचानक रूनुमा नहीं हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी भयानक तारीख है। कोई इसको 70 से शुरू करता है, कोई इसको 60 की दहाई से शुरू करता है, कोई इसको 1948 से शुरू करता है, लेकिन है ये हकीकत। अगर 1948 से आप शुरू करें इन मामलात को, बलूचिस्तान के मामलात को, यहाँ पर तो कई हुकूमतें आ चुकी हैं, जमहूरी हुकूमतें आई हैं, डिक्टेटरशिप आई है। कोई ऐसी बड़ी जमात ना रही हो जिसने वफाक में बलूचिस्तान में हुक्मरानी नहीं की हो। अयूब खान तो चलो डिक्टेटर था, याह्या खान डिक्टेटर था, मुशर्रफ डिक्टेटर था, ज़ियाउल हक डिक्टेटर था, और कई ऐसे डिक्टेटर आए। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टियां जब हुक्मरानी में आई हैं, हुकूमत उन्होंने किए, उनके दौर हुकूमत में फिर बलूचिस्तान का इशू क्यों हल नहीं हुआ, बलूचिस्तान के मसले पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई।
بلوچستان کو کیوں ہمیشہ یتیم خانہ رکھ کہ اگر پہچان ہے تو اس کے وسائل ہیں، اس کا ساحل ہے، اس کی معدنیات ہیں. ضرورت وقت اگر چند ووٹوں کی ضرورت ہے تو پھر بھی بلوچستان یاد آ جاتا ہے. وہ نوجوان جو سیاست کرتے تھے، وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب تھی، یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے ہاتھوں سے قلم اور کتاب چھین کر بندوق اور بارود کیوں تھما دیا گیا اور کس نے تھما دیا؟ کسی نے اس کی نشاندہی کی؟ یا آج جنہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا ہے، میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ جی دہشت گردی کو ہم سپورٹ کریں، لیکن اس دہشت گردی کو پالنے والے یا اس کو بنانے والے کون ہیں؟ کیا کسی نے ریاستی دہشت گردی کا ذکر کیا؟ بندوق تو ایک ہوتی ہے نا جی. چاہے کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں ہو، اس کے ہاتھوں کسی معصوم کا قتل ہو، یا کسی ریاست کے ادارے کے ہاتھ ہو، اس کے ہاتھوں سے کسی معصوم بے گناہ کا قتل ہو، تو کیا وہ دہشت گردی کے زمرے نہیں آتا؟ آپ یہ بھی دیکھیں، کاش کہ آج وہ بھی سلائیڈ چلاتے کہ بی ایل اے کے لوگ جب شہروں میں آتے ہیں، بلوچستان کے لوگ ان کا ماتھا کیوں چومتے ہیں، ان کو گلے کیوں لگاتے ہیں؟ اگر نفرت ہوتی تو ان کا استقبال پتھروں سے کیا جاتا، لیکن اس کے برعکس آپ کی سیکورٹی فورسز آتے ہیں، لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں. ایک سینٹ کے ممبر نے جس کا تعلق حکومت سے ہے، اس نے اپنی سینٹ کی تقریر میں کہا جی 1 لاکھ کے قریب جو ہے نوجوان پہاڑوں پہ گئے ہیں. اب پتہ نہیں اس کا فگر کیسا ہے، لیکن اس جملے پر اس کو غیر ملکی قرار دیا گیا کہ یہ تو غیر ملکی ہے، سینٹ میں آیا کیسے؟ وہ بھائی ہم نہیں لائے سینٹ میں اس کو. اس کا بیٹا کوئٹہ سے منتخب ہوتا ہے، خود چاغی کا ہے. ہم نے اس وقت کہا کہ جی یہ کوئٹے کا نمائندہ نہیں، کیسے کوئٹے سے جیت سکتا ہے؟ لیکن ہماری اس بات پر ان کو یقین نہیں ہے. جب اس نے یہ بات کی کہ جی بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ بلوچستان کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، تو اس کو غیر ملکی قرار دیا گیا. غیر ملکی، غدار، یہ تو پرنٹنگ مشین معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. اب اس کے علاوہ ایسے موٹے موٹے الفاظ وہ بناتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الپتہ نہیں فسادات، وہ کیا خارج، پتہ نہیں کیا کیا. وہ بھائی یہ سب آئے کہاں سے ہیں؟ وہ فتنۃ الشیطان تو پہلے ڈھونڈو. وہ فتنۃ الشیطان جو ہے جس کی کوکھ سے انہوں نے جنم دیا ہے، جس کی زیادتیوں سے انہوں نے جنم دیا ہے، جس کی ظلم و زیادتیوں نے، جس کی ناانصافیوں نے یہ جنم دیا ہے، اس کو تو ڈھونڈو. اس کو تو کوئی نہیں ڈھونڈتا، صرف الزامات لگا دیے جاتے ہیں. اور اس کی ہم نے کئی عرصے اس کی نشاندہی کرتے رہے کہ خدا را اسی پارلیمنٹ میں اسد کیسر صاحب موجود ہوتے تھے، باقی دوست پروونشل اسمبلی میں، کہ جی بلوچستان کے مسئلے کو آپ لوگ سیریس لیں. نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور آج نوبت یہ آئی کہ کوئی ایسا ضلع نہیں بچا بلوچستان کا. ابھی ہم نیوز بار بار آ رہی ہے کہ جی خزار میں اٹیک ہو گیا ہے، کسی کے گھر پہ، قبائلی رہنما کے گھر پہ اٹیک ہو گیا ہے، یا زیارت میں جو ہے. پہلے تو کہتے تھے جی بلوچ علاقے متاثر ہیں، اور را کا ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے. پہلے تو بلوچوں کو، پشتونوں کو کہا جاتا تھا. اب ماشاءاللہ کشمیر بھی میرے خیال میں ہندوستان کا ایجنٹ تو تقریباً 90% تو ہو گیا ہے. صرف سرٹیفکیٹ اور الزامات سے آپ کیا بلوچستان کو یا پاکستان کے مسئلوں کو حل کریں؟
ہنا کا واقعہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، آج دن تو کسی کو پتہ نہیں. سیر و تفریح کے لیے لوگ نہ کہ صرف بلوچستان سے بلکہ ملک کراچی سے پنجاب سے لوگ جو ہے ہنا ہڑک کے جو ہے کوئٹے کا جو سمبل تھا وہ ہنا لیک تھا، ہڑک کے کاریزات تھے. وہ کاریزات جہاں سے ہم بچپن میں جاتے تھے، وہ نالیوں میں جو ٹھنڈا پانی بہتا تھا، آج ان نالیوں میں جو ہے پشتونوں کا خون بہہ رہا ہے. زیارت کی پرفضا ماحول میں دنیا جہان کے سیاح آتے تھے، آج وہی سنوبر کے جو درختوں کے نیچے جو ہے اسی زیارت کی باسیوں کی جو ہے لاشیں دفن کی گئی ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بلوچستان کی پہلی منتخب حکومت نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت جو بنی تھی، 9 ماہ کی حکومت، اس حکومت کو ایک پولیٹیکل پارٹی جو جمہوریت کا لبادہ اوڑے ہوئے تمام تر عمر اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتی ہے، اس کے بانی نے 9 ماہ میں وہ حکومت ختم کیوں کی؟ ایک ہی الزام تھا کہ لسبیلا اور خزدار کے درمیان جو ہے ٹیلی فون کے وائر کاٹ دیے گئے. وہ پہلا الزام تھا، اور پھر اس کے بعد عراقی ہتھیار بھی آ گئے. اچھا وہ اس وقت یہ چاغی کا ایٹمی دھماکہ نہ ہوا تو ایٹم بم بھی ان پر ڈال دیتے. اس ایک الزام پر جو ہے نا، اور وہ کرایا خود اپنا تھا ان کے اپنے پروکسی تھے. آج بھی بلوچستان میں ان کے اپنے پروکسیز پھیلا دیے گئے ہیں. فتنۃ الہندوستان تو آپ کو کہتے ہیں، جو ڈیتھ اسکواڈ ہے ان کی نشاندہی کبھی کسی اسمبلی میں آپ نے سنی؟ کسی وزیر کے زبان سے آپ نے ڈیتھ اسکواڈ کا نام سنا ہے؟ جو بلوچستان کے ہر شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کو فری ٹو کل جو ہے لائسنس دیا گیا ہے، جن کو باقاعدہ سرکاری اسلحہ دیا جاتا ہے، بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ان کو الاؤڈ ہیں، پاکستان کا جھنڈا لگا کر وہ چاہے اس میں کسی کی لاش رکھیں، چاہے کوئی ڈرگز رکھیں، چاہے کسی قسم کا ہتھیار رکھیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ابھی اطلاع ملی کہ جو زیارت میں پہلے کچھ لے گئے تھے 19 لوگوں کی دوسروں کی لاشیں آ گئی. 42 ہو گئے جی 42 ہو گئے ٹوٹل. 42 ادھر سے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب دکھاتے کہ بالکل امن امان ہے، میں اکیلے بغیر بم پروف گاڑی کے جو ہے وہاں پہ جا رہا ہوں. زری کا میں آپ کو واقعہ سناؤں. زری گزشتہ تقریباً 9 مہینے سے وہاں پہ کرفیو ہے. ڈسٹرکٹ خزدار کی ایک تحصیل ہے جہاں سے میں منتخب ہو کے آیا تھا زری سے. وہاں پہ ہمارے پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں سردار نصیر موسیانی. قبائلی علاقہ ہے. زری قبائل میں سب سے طاقتور قبیلہ جو ہے موسیانی قبیلہ ہے. بلبل اس کا گاؤں ہے. اس کے نزدیک ان کا سیکورٹی فورسز کا کوئی کنوائے جا رہا تھا، اس پر اٹیک ہوتا ہے. وہ بھاگتے ہوئے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کبھی بھاگے نہیں ہیں، وہ چہل قدمی کرتے ہوئے سردار نصیر کے گھر کے سامنے آتے ہیں، آواز دیتے ہیں اس کو، وہ باہر نکلتا ہے. 70+ اس کی ایج ہے. ریسنٹلی ہی از گون تھرو اے بائی پاس، ہارٹ بائی پاس جس کا ہوا ہے. ایک پاؤں اس کا فریکچر ہے. وہ گھر سے اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو میجر صاحب کہتے ہیں، غلیظ الفاظ میں اس کو برا بلا کہتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہی دہشت گرد ہے. اور سپاہی جو کود پڑتے ہیں اس پہ گلے سے پکڑ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے اس بزرگ کو اس کے سر پہ کنداخ مارتے ہیں، بٹ مارتے ہیں. ظاہر کوئی غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا خاموش تو نہیں بیٹھا ہوگا وہاں پہ. کوئی بھی ہو، میں نہیں کہتا کوئی بلوچ ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے پنجابی ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو. کیا آپ میں سے کوئی یہ برداشت کرے گا کہ آپ کے والد بزرگ آپ کے سامنے اس کو بے عزتی کی جائے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے؟ وہ بیٹا جذباتی ہوتا ہے تو اس میجر کے گریبان میں پکڑتا ہے، فائر کرتے ہیں، باپ کے سامنے بیٹے کو شہید کرتے ہیں، اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالتے ہیں، اس کے ضعیف والد کو جو ہے گاڑی میں ڈالتے ہیں، اس کے 2 دوسرے بھائی وہ اور لے جا کے اسکول میں ان کو بند کر دیتے ہیں.
گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا زیادتی کر رہے ہیں آپ، ان پہ موٹر پھینک دیے جاتے ہیں جس میں خواتین زخمی ہوتی ہیں، لاش بھی لے جاتے ہیں، اس سردار کو بھی لے جاتے ہیں، بہت کوشش کے بعد رات کو سردار کو چھوڑ دیتے ہیں اور صبح اس کو اطلاع کرتے ہیں کہ آؤ اپنے بیٹی کی لاش لے جاؤ۔ یہ فلسطین میں سنا ہوگا نا، کشمیر میں سنا ہوگا، لیکن بلوچستان میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرے دن جب لوگ جاتے ہیں لاش وصول کرنے سے، ان سے انڈر ٹیکنگ لیتے ہیں ریٹن کہ آپ لکھ کے دیں کہ یہ دہشت گرد تھا، اس کنڈیشن میں اس کی لاش دی جاتی ہے۔ اب اس گاؤں کے لوگ جو اس سردار کو اپنا سردار سمجھتے ہیں، وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے آنے والے دنوں میں؟ یہ میں ایک آپ کو سردار کی بات بتا رہا ہوں جو ہماری پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہے۔ بلوچستان کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر سڑک پر ایسی زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں۔ نوجوان ہونا بلوچستان میں جو ہے وہ ایک گناہ ہو گیا ہے۔ پہلے تو والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں تھے کہ پڑھ لکھ کر کچھ سمجھے گا اور یہ مار دیا جائے گا۔ اب نوجوانی کی اس عمر میں آتا ہے، اس کے والدین اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا گھر مت بیٹھو، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، کم سے کم ہمیں یہ اطلاع تو ہوگی کہ تم زندہ ہو، اگر کہیں پہ مار دیے جاؤ گے بھی تو ہمیں یہ اطلاع ہوگی کہ تم مر گئے ہو۔ کیونکہ 25 سال تک، 15 سال تک لوگوں کو پتا نہیں کہ ان کے بیٹے زندہ ہیں یا مار دیے گئے ہیں، قبر تک پتا نہیں ہے، ان کو کفن تک نہیں مل رہا۔ اس کو آپ اسلامی ریاست کہتے ہیں؟ یہ ہے اسلامی ریاست جو 78 سالوں میں کون سا اس کی ایک ہمیں ادا بتائیں جو اس میں اسلامک ہو؟ سود سے لے کر اپنی عورتیں بیرون ملک بیچنا کیا ان حکمرانوں کا وتیرہ نہیں رہا؟ اور ہم جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ دیکھو اسلام آباد۔ سپٹمبر 2024 میں نے استعفیٰ دیا، ان کو پتہ نہیں اسلام آباد میں استعفیٰ دیا میں نے۔ جب لاہور میں نے تقریر کی، حقائق پر پردہ اٹھایا، پھر ان کو پتہ چلا کہ ہاں بھائی میں نے استعفیٰ دیا، قبول کر لیا۔ وہ بدبختوں، میں نے تو اس دن بھی دیا تھا کہ قبول کرو، تم لوگ کو قبول نہیں ہوا تو میں کیا کروں؟ ڈاکٹر مارن کو کس جرم میں پکڑا گیا ہے؟ کیا گناہ کیا تھا؟ یہیں پہ اسلام آباد میں آئی تھی نا، کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ؟ خواتین تھے، بوڑھی عورتیں تھے، بزرگ تھے، بچے تھے۔ واٹر کینن سے لے کر لاٹھی چارج تک آپ لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ ڈیمانڈ کیا تھی اس کی کہ جی ایک ایف آئی آر کاٹیں، اور یہ ایف آئی آر کس قانون میں؟ کیا پاکستان کے قانون میں ایف آئی آر نہیں ہوتی؟ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں، سابقہ وزیر اعظم کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں، منسٹروں کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں۔ تو اگر اس دن ایک ایف آئی آر کاٹ لیتے تو حرج کون سا تھا؟ یہ ڈیمانڈ اس نے تربت میں کی، یہ ڈیمانڈ اس نے پنجگور میں کی، یہ ڈیمانڈ اس نے اسلام آباد میں آ کر کہ ان بہروں کو سنائیں، ان اندھوں کو دکھائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی۔ کئی ماہ اس کو ایم پی او کے تحت گرفتار رکھا گیا، اور عدالتی نظام، معذرت کے ساتھ بیرسٹر صاحب آپ ہیں، کامران مرتضیٰ، باقی ہمارے یہاں وکلا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا ابھی تک اس عدالتی نظام پر انحصار کریں؟ کیا ہم اس عدالتی نظام پر انحصار کریں کہ اس مارن کو اپنی ہیئرنگ پر اپنے وکیل رکھنے کی اجازت نہیں، اس کے لیے سرکاری وکیل رکھا جاتا ہے، جب اس کو سزا مل جاتی ہے تو اس سرکاری وکیل کو کچھ شرم کی بھی کچھ پیمانے ہوتے ہیں، حد ہوتی ہے، فوراً دوسرے دن اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کہ تم نے اس کو سزا دلائی، وکیل بھی اس کا کرایا ہے، اور اس کو جو سزا دی جاتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے، اب عمران خان کا معاملہ ہے، کتنے ہم
پارلیمنٹیرین ہیں پی ٹی آئی سے, کتنے ہم مطلب بیرسٹر صاحب ہیں جو دنیا کے قانون کو جانتے ہیں, وہ بھی ایک میجر کے مرو میں منتیں کہ وہ ان کو ملاقات کی اجازت دے. صحیح ہے نا جی؟ کوئی سپریم کو کوئی قانون نہیں. اب وہ ایک شہر ہے کہ جی کھول کر اگر دیکھیں ان کی ہم دکان یار دوست, ریت اسی نگر کی ہے اور اینٹ بھی اسی نگر کی ہے. یہ سب ریت و اینٹیں جو ہے نا وہیں سے بنی ہوئی ہیں جن کی یہ عمارتیں کھڑی کر دی, چاہے وہ سپریم کورٹ کی عمارت کیوں نہ ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ کی عمارت کیوں نہ ہو, چاہے یہاں پہ صوبائی اسمبلی کی عمارت کیوں نہ ہو. اور یہ تمام جو بلوچستان میں, کل مصطفیٰ کھوکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے بھی عرض کیا جہاں پر وسائل ہوں گے وہاں پہ فسادات ہوں گے, اور وہ قوتیں جو پوری دنیا پر وسائل کے لیے حد الدرجہ خون ریزی سے گریز نہیں کرتی, جینوسائیڈ کی حد تک جاتی ہیں, تمام دنیا کے وہ ممالک جہاں پر اگر وسائل چاہے وہ تیل کی شکل میں ہوں, چاہے گیس کی شکل میں ہوں, چاہے کسی اور شکل میں ہوں, اس کو لوٹنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر فسادات پیدا کیے جائیں, خانہ جنگی پیدا کی جائے, افراتفری پیدا کی جائے, اور پھر ان کو اپنے پنجے گاڑنے کا جو ہے موقع ملتا ہے. اور بلوچستان, میں کو لاہور کا دوست ہے یہاں پہ, واگا کتنا دور ہے جی بارڈر سے ہندوستان کے؟ 60 میل سے کم جی 4 کلومیٹر. یہ ہندوستانی ایجنٹ واگا سے گزرتے ہوئے کبھی آپ نے پنجاب میں ہندوستانی ایجنٹ دیکھا ہے جی؟ یہ کے پی میں جاتا ہے, پشتو شاید جانتا ہو, یہ خان صاحب نے ان کو پشتو سکھائی ہوگی, یا وہ بلوچستان آتا ہے جن کو میں نے بلوچی سکھائی ہوگی. صرف الزامات سے میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا, کیونکہ ابھی تک ہم مرض کو نہیں پہچان پائے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ تمام ہمارے اکابر ہیں, ہم مرض کی اس تشخیص کو نہ ہم نے اس پر تجربات کیے ہیں, نہیں ہم مرض کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی ہم الزامات سرداروں کو دے دیتے ہیں کہ جی بلوچستان کے مسئلے جو ہے چند سرداروں کے ہاتھوں ہیں, کبھی جو ہے ہم ان کو قوم پرستوں کے اس میں کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, کبھی اس کو قبائلی سسٹم کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن حقیقتاً یہ مرض پیدا کردہ یہاں کی ریاست کا ہے, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اے پی سی یہاں پر اگر بلائی جاتی ہے حکومت کی طرف سے تو گوادر کے سلسلے میں, مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے تمام پولیٹیکل پارٹیاں بھی جمع ہو جاتی ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اکٹھا بھی کیا جاتا ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 78 سالوں میں وہ دور نہیں گنوں گا جہاں پہ مارشل لا رہا ہو, لیکن جمہوری دور بھی رہا ہے. ان جمہوری دور میں پارلیمنٹ میں کبھی 2 دن کے لیے بلوچستان کے مسئلے پر بحث کرنے کی گئی ہو, کوئی ایک کمیٹی بنائی گئی ہو کہ جی وہ دیکھے کہ جی بلوچستان کا مسئلہ, وہ کہتے ہیں نا نواب اکبر خان بگٹی کا قصہ ہے کہ وہ لاہور گئے, صبح سے لے کر شام تک وہ بیان کرتے کہ جی بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو پنجاب سے ایک سیاستدان تھے, انہوں نے بولا نواب صاحب وہ جی وہ بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. تو ابھی تک ہم وہ کی ان کو سمجھا نہیں پا رہے کہ جی بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا. پی ٹی آئی کے دور تھا, اسد کیسر صاحب گواہ ہوں گے, میں ایک تجویز لے آیا تھا کہ جی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی ایک کمیٹی بنائی دی جائے, وہ جا کے بلوچستان وزٹ کرے, وہ صرف قوم پرستوں سے بات نہ کرے, وہ وہاں کے چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے بات کرے, بار سے ملاقات کرے, یہاں تک کہ ہم نے کہا تھا کہ جی سرکاری غیر سرکاری لوگ ہیں ان سے ملیں, بیوروکریسی ہے ان سے ملاقات کریں, جو ملیٹنٹس ہیں
کوشش کریں کہ ان کے پاس نہیں جاتے، ان کے نمائندگوں سے ملاقات کریں، ان سے پوچھیں. وہ کمیٹی بنی بھی اور ختم بھی ہو گئی. ایک میرے خیال میں ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی صاحب اس کی. میٹنگ ہوئی تھی ایک دو آپ کے ساتھ، آپ خود بھی جی ہاں، بس اس کے بعد نہیں ہوئی. ہاں، وہ اس وقت تو جو کمیٹی ہم نے بنائی وہ اس وقت بنائی جب ہمارا ویسے بھی بستر گول ہونے والا بستر گول ہو رہا تھا. تو میں خود پاکستان کے تمام اداروں سے مایوس ہو چکا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل اس پارلیمنٹ میں، بلوچستان کے مسئلے کا حل اس عدلیہ کے پاس ہے، بلوچستان کے مسئلے کا حل ان پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھ میں ہے. نہیں، اگر پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھ میں ہے بھی وہ بھی بے بس ہیں، اگر عدلیہ کے ہاتھ میں ہے بھی تو وہ بے بس ہیں. اور آج دن تک بلوچستان کا مسئلہ حل ہو نہیں پا رہا. تو اس کے ہم مزید اس پر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کہے کہ جی عدلیہ اس کا حل کرے گی، اس طرح میں نے پہلے کہا کہ جی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے. پارلیمنٹ میں اس کے ہاتھوں سے اس کی سیٹیں چھین دی گئی، صوبوں سے اس کی جو اکثریت ختم کر دی گئی، ریزرو سیٹیں ان سے چھین لی گئی. وہ کچھ نہیں کر سکی. عمران خان کے لیے وہ پارلیمنٹ کے اندر تقریر تک کر سکتی اور تو کچھ نہیں کر سکتی. انہی عدالتی نظام میں آپ ان کی ضمانت نہیں کر سکتے، ان سے ملاقات نہیں کرا سکتے. تو میری یہ خواہش ہے، شاید دوست اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں بحیثیت ایک بلوچستانی، اور یہ نہیں کہوں گا کہ میں پورے بلوچستان کی نمائندگی میں کر رہا ہوں، جتنا میرا حصہ ہے کہ جب تک کہ بلوچستان کے مسئلے کو واقعتاً اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن، پاکستان سے نہیں، یونائٹڈ نیشن کا ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو ہے اس کا تعین کیا جائے. وہ آ کے بیٹھے بلوچستان کا. اگر وہ قصوروار ہمیں کہتا ہے بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر وہ قصوروار سیاسی پارٹیوں کو کہتا ہے تو ان کو سزا دیجیے. اگر وہ قصوروار یہاں کی ریاست، ریاستی اداروں، اسٹیبلشمنٹ اور سیکورٹی فورسز کو قرار دیتا ہے تو اس کی ذمہ دار ہے. ابھی اس کانفلکٹ کا بینیفیشری کون ہے؟ ہر سال بلوچستان کے بجٹ سے اربوں روپے آپ مخصوص کرتے ہیں بجٹ میں کہ سیکورٹی کے لیے. کہاں ہے بھائی سیکورٹی؟ ہے آپ کو سیکورٹی نظر آ رہی ہے؟ روڈ سیکور نہیں، گھر سیکور نہیں. کوئٹہ ریڈ زون کا وہ مرحوم عیدی عبدالستار عیدی کا مجسمہ لگا تھا، وہاں تک تو پہنچ گئے بھائی. ہیروف 2 میں جو ہے وہاں تک تو پہنچ گئے. وہ آپ کی سیکٹریٹ کے دروازے پہ. ہاں، اب انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ بھی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی، اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے. ٹینٹ محفوظ ہے، سیکٹریٹ محفوظ ہے. 6 بجے کے بعد آپ سریاب نہیں جا سکتے. کوئٹہ کا شہر ہے. 6 بجے کے بعد آپ ہدا نہیں جا سکتے. 6 بجے کے بعد آپ کوئٹہ سے باہر جو ہے کہیں نہیں جا سکتے. رات تو اپنی جگہ پر، دن کو اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ محفوظ نہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ ہی ہمیں حل بتائیں. ہم تو اپنی فریادیں لے کے آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں. یہ صورت حال ہے اور ہم کچھ احتجاج کرتے ہیں تو ہم قابل معافی نہیں، سزائیں ملتی ہیں ہمیں. معاہدہ جس کو کہتے ہیں کہ جی 1973 کا آئین ایک معاہدہ ہے، کہاں رہا وہ معاہدہ؟ اسی 1973 کے دوران اس آئین میں ترامیم نہیں کی گئی. اس آئین کی کتنی بار وائلیشن ہوئی ہے. جب کسی معاہدے کی وائلیشن ہوتی ہے، جب اس معاہدے کو توڑا جاتا ہے کسی ایک بھی فریق کے ساتھ، وکلا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ معاہدہ ویلڈ نہیں ہوتا. چاہے وہ ایک ٹیننٹ یا لینڈ لارڈ کے درمیان ہو، چاہے کسی دکاندار یا مالک کے درمیان ہو، چاہے کسی گاڑی پرچیز کرنے والے یا اس کے شو روم کے مالک کے درمیان ہو. اگر وہ معاہدہ ایک بار بھی ٹوٹ جائے تو پھر اثر نو ایک نیا معاہدہ کیا جاتا ہے. جس طرح کہ ہمارے داوڑ صاحب نے کہا، پھر اس کے لیے ایک نیا عمرانی معاہدے کے لیے. اور اس میں ہمیں یہ
तसल्ली हो कि हाँ वाकई वी आर पार्ट ऑफ इट। अभी हमें इस मायदे में मिलता क्या है? एक बड़ा सा घर है, कहते हैं कि जी ये मुश्तरका घर है, लेकिन मेरी हैसियत क्या है कि मैं गेट पे जो है एक जुगी लगा के बैठा हुआ हूँ, मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं, क्योंकि वहाँ उस घर में जो माशाल्लाह जो बड़े भाई हैं उसकी बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मेरे आने की गुंजाइश नहीं, तो मैं जो है गेट पे झोपड़ी लगा के बैठा हूँ। तो मैं उस घर की आराइश की फ़िक्र क्यों करूँगा? मैं फिर उस घर की हिफाजत की फ़िक्र क्यों करूँगा? मैं उस घर की बुनियाद की फ़िक्र मैं क्यों करूँगा? छत तक ही गिरती है तो फिर मेरे सर पर तो नहीं गिरेगी ना, किसी और के सर पर गिरेगी। तो आप तमाम साथियों का मशकूर, अगर मेरी कुछ बातें आप लोगों को नागवार गुजरी हो तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। दाऊद साहब की मेहरबानी, उसने मुझे सदारत भी दी, उसके ख्याल में सदारत मुझे देगा तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं समझा ये मेरा हक था। बड़ी मेहरबानी आपकी नवाज़िश।